अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुश आमदीद। फौज के एक अहम तरीन जनरल साहब ने एक रिपोर्ट तहरीर फरमाई है और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने इस बात का जो है वो नतारा किया है कि जनाब ये मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ मेंटालिटी के लोग होते हैं, इनके साथ निपटना कैसे है। ये जो नफ्सियाती जंग है जिसको हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे लड़नी चाहिए और लोगों के साथ नफ्सियाती तौर पर उनके साथ खेलना कैसे चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि कौन से लोगों पर किस तरह का हरबा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो नफ्सियाती टॉर्चर है, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो है ये कैसे दिया जाना चाहिए और इस साइकोलॉजिकल टॉर्चर से किस तरीके से हम जो है ना लॉ ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी पर अमल दरामद करते हुए बेहतरीन फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। और ये जो जिन जनरल साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके साथ कि इन जनरल साहब ने ये रिपोर्ट मुरतब की है, ये जनरल साहब पाकिस्तानी फ़ौज में इस वक्त भी बहुत अहम तरीन ओहदे पर काम कर रहे हैं। आप ये भी मैं आपको बताऊं कि जनाब ये रिपोर्ट जिस वक्त इस जनरल साहब ने लिखी थी उस वक्त ये जनरल साहब एक मेजर के ओहदे पर फाइज थे, लेकिन अब ये तरक्की पाते हुए जनाब जनरल बन चुके हैं। और ये जो उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर्स के मुख्तलिफ तरीके उन्होंने बताए थे, मेरा ख्याल ये है कि शायद अब उन्होंने इन तरीकों के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे या आप हैरान हो रहे होंगे कि जनाब ये मेजर साहब की लिखी हुई रिपोर्ट को मुझे आज आपके साथ शेयर करना क्यों याद आ गया। ऐसा वो कौन सा अमल हो रहा है जिस पर लोगों की नफ्सियात के साथ, उनके ज़हन के साथ खेला जा रहा है, और वो कौन से लोग हैं जिनको इस वक्त साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो है वो दे रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि जनाब इस रिपोर्ट का कि जनाब ये रिपोर्ट जो है वो जनरल साहब ने लिखी है, इसका इंकशाफ कैसे हो, ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन तमाम बातों की तह तक पहुंचने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र करना पड़ेगा। आपको याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कल हुआ था इजलास, और इस कोर कमेटी के इजलास से पहले कोर कमेटी के एक रुकन जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने बाइकआउट भी कर दिया था और वो अंडरग्राउंड हो गए। तो उनका ये कहना था कि जनाब ताड़ी बुकल दे विच चोर ने, और आपके जो घर के भेदी हैं ये सारी की सारी चीज़ों की जो रिकॉर्डिंग करके ये उन तक पहुँचा रहे हैं जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है, और फिर वो अंडरग्राउंड हो गए। इस सिचुएशन के ऊपर कोर कमेटी का इजलास हुआ जो भी तकरार का शिकार हो गया, और जनाब 2-3 ग्रुप्स वहाँ पे बनते हुए नजर आए। एक शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप था, एक उमर अयूब खान साहब का ग्रुप था, एक बुशरा बीबी साहिबा का ग्रुप था। अजीबो गरीब किस्म का वहाँ पे कड़मस मच गया। और इसके बाद फिर उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसके अंदर उन्होंने कहा जनाब सब ओके है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब इन फैसलों का ऐलान करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का ऐलान किया कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये इंतखाबात को 90 दिन में कराने और काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट में ये जो मर्दमशुमारी को मंजूर करने का जो फैसला किया गया है, इन दोनों इकदामात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी और मुतालबा करेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो ऐलान है कि इंतखाबात अभी उन्होंने नहीं कराने, पहले उन्होंने नई हल्का बंदियाँ करनी है, डीलिमिटेशंस करनी है, ये इकदाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मार्च में दिए जाने वाला फैसला है, जिसमें पंजाब के अंदर जो इलेक्शन थे वो 14 मई को कराने का हुक्म दिया गया था। और इस फैसले का जो तफसीली फैसला आया था उसमें ये बात कही गई थी कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, और इलेक्शन कमीशन का काम इसके अलावा और वो कुछ नहीं है कि वो इंतखाबी अमल के अंदर रोड़े अटकाए। लिहाजा ये सारे के सारे मामले को अब लेके जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस कोर कमेटी की मीटिंग से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साइफर का मामला है इसके ऊपर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से हुई थी मुलाकात, और जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर हैं उनकी रिहाइशगाह पर नाश्ते की तकरीब के अंदर उन्होंने इस सारे खेल को नए सिरे से खेलने का फैसला किया गया था। और फिर उसके बाद ये चीज़ें कुछ हमें आगे बढ़ती हुई नजर आईं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात और कोर कमेटी का इजलास, और कोर कमेटी के इजलास के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में शाह महमूद कुरैशी साहब को FIA ने हिरासत में ले लिया कल रात को। और
शाह महमूद قریشی صاحب کے اوپر اس بات کا الزام عائد کیا گیا ہے، ان کی جو گرفتاری کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ یہی بتائی گئی ہیں کہ جناب یہ سائفر کے معاملے پر جو عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا اس بیان کی روشنی میں شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو سائفر کی کاپی ہے یہ مجھ سے لاپتہ ہو گئی تھی، اور یہ جو لاپتہ ہونا ہے اس کے پیچھے میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے اس بات کا عمران خان صاحب نے اعتراف کیا تھا ایف آئی اے کے سامنے اپنے بیان کو ریکارڈ کراتے ہوئے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہی وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے اس سائفر کے بارے میں عمران خان صاحب کو آگاہ کیا تھا، اور پھر اس سائفر کے ساتھ پولیٹیکلی کیسے کھیلا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب ہی تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو بریفنگ دی تھی۔ اب اس بات کی تصدیق اعظم خان صاحب جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں رہ چکے ہیں انہوں نے بھی کی، اور انہوں نے کہا جناب عمران خان کو اس سائفر کے ساتھ پولیٹیکلی کھیلنے کا جو مشورہ تھا وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا تھا، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا میں ہوں ہم نے مل کر اس کو لیٹس پلے ود اٹ والا ساری کی ساری کہانی کھلائی تھی۔ لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب کو اس گیم سے ہم بالکل بھی آؤٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا عمران خان صاحب کے اعترافی بیان اور اعظم خان صاحب کی طرف سے دیے جانے والے بیان یعنی وعدہ معاف گواہ کی حیثیت سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور جو انہوں نے وہاں پر ثبوت پیش کیے اس کی روشنی میں شاہ محمود قریشی صاحب کو کر لیا گیا ہے گرفتار۔ اب اس گرفتاری کو لے کر بھی کل رات سے لے کر اب تک بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ گرفتاری ڈرامہ ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے خود اس بات کی درخواست کی کہ جہاں مجھے گرفتار کر لیں، ادروائز یہ جو گیم ہے میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کو اگر مزید آپ نے مختلف حصوں میں تقسیم کرنا ہے میری گرفتاری ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جناب اگر یہ میں اندر نہیں ہوں گا تو مجھے مین فرنٹ پر آ کر اسٹیبلشمنٹ کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا، اور اس چکر کے اندر پی ٹی آئی کی یہ جو قیادت میں سونپنے کا جو پلان ہے اس پلان کے اوپر شاید عمل درآمد نہ ہو سکے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ مختلف لوگوں کی رائے ہے، اور اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر جو وہ رپورٹ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا گفتگو کے آغاز میں کہ جنرل صاحب نے لکھی ہے، وہ اس ساری سچویشن کے اوپر بہت ہی زیادہ فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ یہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے یہ گلیوں چوکوں چوراہوں پہ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ دماغ کی جنگ ہے جو دماغ کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ اعصاب کا کھیل ہے جو اعصاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ایک فزیکل ٹارچر نہیں بلکہ ایک نفسیاتی ٹارچر ہے، اور نفسیاتی لڑائی کے اندر اعصاب کی لڑائی کے اندر وہی فرد جیتتا ہے، وہی جماعت جیتتی ہے، وہی لیڈر جیتے ہیں جن کے اعصاب مضبوط ہوں۔ کمزور اعصاب والوں کے لیے سیاست کو زیادہ بہتر کام نہیں ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کا بنیادی مقصد اگر سمجھ میں آئے تو وہ یہی ہے کہ جناب ان کو سزا دینی ہے، لیکن حقیقت میں ان کا جو پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ ہے وہ ان سے چھیننا ہے، اور اسی پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ کو چھیننے کے لیے عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا اور ان کا ہی مین شپ کا کانسیپٹ ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، عمران خان صاحب کی ہی مین شپ اپنی جگہ پر موجود رہتی تو ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہ آتی کہ جناب مجھے بی کلاس دیں۔ ان کے لیے تو وہی نیریٹو بہت ہی زیادہ بہتر تھا جو ان کے وکلا اپنا رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا مجھے 1000 سال بھی جیل میں رہنا پڑے تو میں جیل میں رہوں گا، میں نہ بکوں گا، نہ میں جھکوں گا، نہ میں معافی مانگوں گا، مجھے جب بھی جہاں بھی موقع ملا میں آؤں گا اور آ کر استعماری قوتوں کے ساتھ عہدہ برا ہوں گا، ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کروں گا، ان کو ہراؤں گا، ہر ایک طرح کے اس طرح کا ان کو ایک انقلابی چے گویرا ٹائپ ان کو بیان دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کے وکلا کی طرف سے بیان دیا گیا، لیکن اسی ٹائم جس وقت وکلا کی طرف سے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھی، عمران خان صاحب کی اہلیہ ہوم سیکرٹری کو خط لکھ رہی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بہتر کلاس دی جائے، زیادہ سہولیات دی جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہی مین شپ ہے وہ اس کانسیپٹ کو یا اس جو سوچ لوگوں کے ذہن میں پڑی ہوئی تھی کہ جناب عمران خان کسی بھی طور پر جو ہے جھکتا نہیں ہے یا عمران خان صاحب کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، وہ کانسیپٹ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ ایماندار کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو نفسیاتی طور پر ایک چیز ڈیولپ ہوئی تھی کہ بندہ ایماندار ہے، اس کو بھی نفسیاتی لڑائی کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو چور کا
ایک وہ لگ گیا کلنک، اس کو اب عمران خان صاحب کے لیے مٹانا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہوگا. آلدو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جائے، عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جائے، عمران خان صاحب کے ساتھ NR ہو جو، تب بھی میرا نہیں خیال کہ اب ان کے لیے یہ جو لگ گیا ہے کلنک، اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. لہٰذا یہ جو نفسیاتی لڑائی ہے یہ اس موقع پر لڑی جانا بہت ہی زیادہ ضروری تھی، اور یہ لڑائی مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس میں شدت آئے گی. اور یہ وجہ ہے کہ مجھے یہ جنرل صاحب کی یہ رپورٹ یاد تو شاید نہ آتی، لیکن ایک ٹویٹ دیکھا تو اس ٹویٹ نے یہ ساری کی سچویشن کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. وجاہت احسان خان صاحب، ایک ٹائم تھا جب فوج کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ اینکرز میں شامل تھے، اور یہ وہ اینکر تھے جن کو خصوصی طور پر امریکہ سے امپورٹ کیا گیا تھا پاکستان، اور یہاں پر ان کو ایک سب سے بہتر ڈیفنس اینالسٹ کے طور پر پورٹرے بھی کیا گیا، اور مختلف ٹی وی چینل، چاہے وہ جیو ہے، چاہے وہ دنیا ہے، ان جیسے ٹی وی چینلز میں ان کو مین ڈیفنس اینالسٹ کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لایا گیا، ان کو اسٹیبلش کیا گیا، اور ان کی جو مختلف فوجی ایکٹیویٹیز تھی وہاں پر وجاہت احسان خان کی جو شمولیت ہے وہ سب سے زیادہ ضروری تھی. وجاہت احسان خان صاحب نے ایک ویلاگ کے اندر اس بات کا انکشاف خود کیا ہے کہ جناب ایک رپورٹ ان کے ہاتھ میں لگی ہے جو فوج کے ہی کسی بندے نے ان کو دی ہے. یہ رپورٹ اسی سائیکولوجیکل وارفیئر کے حوالے سے ہے، اور یہ رپورٹ ایک جنرل صاحب ہیں موجودہ، انہوں نے تحریر کی ہے اس وقت جب وہ میجر کے عہدے پر فائز تھے. اور چونکہ یہ سائیکولوجیکل لڑائی ہے، اور اس سائیکولوجیکل لڑائی کے اندر وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جس کا انٹلیکٹ لیول ذرا بہتر ہو. اور یہ رپورٹ جس میجر صاحب نے لکھی تھی وہ اس وقت بھی ایک انٹیلیجنس ادارے سے وابستہ تھے، کیونکہ ان میجر صاحب کی تمام تر کی جو سروس ہے یہ انٹیلیجنس کے اندر ہی ہے. اور اس وقت یہ جنرل صاحب کے عہدے پر فائز ہیں، ISI کے اندر موجود ہیں، اور عمران خان صاحب ان کے بہت ہی زیادہ موترف ہیں، کوٹ اینڈ کوٹ کے اندر موترف میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ ہر ایک کارروائی کا جو ذمہ داری ہے وہ انہی جنرل صاحب کے اوپر ڈالتے ہیں، اور وہ ان کو ہیری کے نام سے پکارتے ہیں. چاہے وہ اپنا ان کے اوپر حملہ ہو، اعظم سواتی کی گرفتاری ہو، شہباز گل کی گرفتاری ہو، ہر ایک معاملے پر وہ جو ہے نا انہی جنرل صاحب کا نام کی تسبیح کرتے ہوئے وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اور وجاہت احسان خان صاحب نے اپنے اسی کے اندر اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب ان کو سائیکوپیتھ کہتے تھے، کہ جناب یہ ایک سائیکوپیتھ ہے. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی سائیکولوجیکل وارفیئر اور یہ سائیکوپیتھ کا میں نے ذکر کیوں کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ وجاہت احسان خان صاحب کا ایک جانب تو ان کی فوج کی محبت جو ہے وہ کم ہونے کا یا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، دوسری جانب جو ان کی طرف سے اعترافات آ رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک جانب تو وہ موجودہ جنرل صاحب کو جو ہے ایک سائیکوپیتھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری لمحے یہ ایک ٹویٹ ہے جس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس ٹویٹ میں وہ اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں، یہ اس ٹویٹ کو 11 لاکھ لوگوں نے ویو کیا ہے، 1.1 ملین اس کے اوپر ویوز ہیں وجاہت احسان خان کے اس ٹویٹ کے اوپر. اور 17 اگست کو انہوں نے پاکستانی وقت کے مطابق 5:41 پر ٹویٹ کیا تھا. اس کے اندر وہ اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ ان کو موجودہ نگران سیٹ اپ، یہ جو ابھی نگران سیٹ اپ ہوا ہے جس پر حلف اٹھایا گیا ہے 14 اگست کو جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے، وجاہت احسان خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک اہم ترین شخصیت نے آفر کی تھی کہ جناب وہ پاکستان آئیں اور آ کر اس نگران سیٹ اپ میں مرتضی سولنگی صاحب کی جگہ پر وزیر اطلاعات و نشریات کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ سنبھالیں. یہ انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر ذکر کیا کہ I am honored to have been offered the post of the interim information minister of Pakistan. However, due to my natural intolerance for illegal authority, raging mediocrity, endemic corruption, prevalent nepotism, pageant freeloading and pathological lying. This is rampant among many of my fellow cabinet members. I humbly decline. I would rather jump off a cliff or drive an Uber or even report them a bathtub.
انہوں نے کہا جناب کہ میں کسی بھی صورت، کیونکہ میں ایک جس لیول کی شخصیت ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں جناب اس طرح کی یہ جو اقربا پروری ہے، یہ جو ایک جھوٹ کا کاروبار ہے، انلیگل اتھارٹیز ہے، اس کو میں تسلیم کروں اور اس کا حصہ بنوں۔ بہتر یہ ہے کہ میں اوبر چلا لوں، میں جناب گھر بیٹھ جاؤں، میں جناب باتھ ٹب میں بیٹھ کر رپورٹنگ کروں۔ میں کسی بھی جگہ پر جا کر ان لوگوں کی اس آفر کو میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ وجاہت احسن خان صاحب کو یہ آفر کی گئی تھی کہ جناب آپ آئیں اور آ کر کابینہ کے اندر شمولیت اختیار کریں۔ پھر وجاہت احسن خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا، یہ ٹویٹ انہوں نے 18 اگست کو کیا، اور اس ٹویٹ کو کے تقریباً 2,74,000 اس کے ویوز ہیں، اور اس ٹویٹ کے اندر وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ منڈے کو at 13:30 hours local time on Monday, I was contacted on encrypted comms app by communication apps by a one star in CDAT. The message was simple: return to Pakistan within 48 hours from current location in United States. Stop for briefings in Abu Dhabi. Do not fly Emirates, only Etihad. Do not contact anyone except immediate family. Report to CMI officers mess near Kausar complex by 12 hours for lunch on meeting on Wednesday in ISB. Bring enough suits for a week of meetings. Condemn Khan. Do not circulate PCB World Cup video. Do not bring your US handset. وہ یہ کہتے ہیں جناب وجاہت احسن خان صاحب کے امریکی ٹائم جو ہے 1:30 بجے کے قریب ان کو فون کال آیا، ان کو کانٹیکٹ کیا گیا ایک کمیونیکیشن ایپ پر جو انکرپٹڈ ہوتی ہے، یعنی واٹس ایپ کے اوپر، اور اس ایپ میں جو ایک سٹار جو شخصیتی عہدے میں جو بندہ تھا اس نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بڑا سادہ سا میسج دیا: اگلے 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان آؤ اور ابو ظبی میں بریفنگز کے لیے قیام کرو، اور ایمریٹس کی بجائے اتحاد ایئر لائنز کے اوپر سفر کرو، کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہ کرو جو ہے ماں سوائے اپنی فیملی ممبرس کے۔ رپورٹ ٹو CMI آفیسرز میس نیئر کوسار کمپلیکس کے قریب یہ جو ملٹری CMI آفس ہے، یہ جو ہے کور آف ملٹری انٹیلیجنس، اس کے جو میس ہے یہاں پر آ کے رکو، اور اس کے بعد وہاں پر بدھ والے دن اسلام آباد میں ایک لنچ کے اوپر میٹنگ ہوگی۔ انہوں نے کہا جناب اپنے ساتھ سوٹس اچھا خاصی تعداد میں لے کے آؤ، کیونکہ ایک ہفتے تک مسلسل ملاقاتیں ہوں گی، اور ملاقاتیں کیوں ہوں گی؟ تاکہ آپ کو وزارت کے عہدے سے سرفراز کیا جا سکے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ عمران خان کو کنڈیم کرنا ہے، اور عمران خان کی جو ورلڈ کپ کے حوالے سے PCB کی جو ویڈیو ہے اس کو جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا، بلکہ جو اپنا امریکی موبائل فون ہے اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، اس کو امریکہ ہی چھوڑ کے آنا، یہ ان کو ہدایت کی گئی، جس پر انہوں نے سمپلی ڈکلائن کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب میرا آنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جناب کہ یہ جو محبتیں ہیں یہ کس قدر گوڑی ہے، کہ ایک بندہ گالیاں نکال رہا ہے، ایک بندہ اس بات کے انکشاف کر رہا ہے کہ جناب جب آپ میجر تھے اس وقت سے بھی آپ اسی چکروں میں تھے کہ آپ نے ایک جو ہے نفسیاتی جنگ کیسے لڑنی ہے، اور وہ یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ایک سائیکوپیتھ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے یہ جو لوگ ہیں یہ وجاہت احسن خان جیسے لوگوں کو میرے اور آپ کے سر پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی منطق ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ نفسیاتی لڑائی کو لڑنا چاہیے، یہ بات بھی درست ہے کہ نفسیاتی ٹیکٹکس کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کے اندر پاکستانی قوم کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، ان کو نفسیاتی سائیکولوجیکل ٹارچر کا سامنا بھی کرنا پڑے تو یہ کچھ غلط نہیں ہے۔ اس حد تک اس بات سے جو ہے وہ جو ہے اس سے سہمت ہوا جا سکتا ہے، although باقی تمام چیزوں پر جو اختلاف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ ایک حقیقی سچویشن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب بھی اسی اطار کے لونڈوں سے دوا لے گی، یا کچھ اپنے لیے انہوں نے شاید کوئی بہتر کوئی سولوشنز سوچے ہیں۔ اپنی رائے کو ضرور ظاہر کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔